मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। क्या करें यार, बात से बात निकलती है तो समझाना पड़ता है ना। अब हर चीज में लोग गुमराह हो रहे हैं तो थोड़ी तो बात करनी पड़ती है ना। इसमें जब तक कोई बीमारी ना हो ना, बीमारी के इलाज के लिए तो इंसान को कुछ आड़े तिरछे टोटके इख्तियार करने पड़ते हैं। कोई बीमार हो गया तो डॉक्टर ने कहते हैं गिलास पानी पियो, तो समझ में आता है यार ये इस बीमारी का शायद ये इलाज होगा। लेकिन नॉर्मल आदमी नॉर्मल रूटीन से ना हटे, समझते हो? नॉर्मल आदमी नॉर्मल रूटीन से हटेगा, एक चीज ठीक होगी, चार चीजें खराब हो जाएंगी। नॉर्मल आदमी का सेहतमंद रहने का वही तरीका है जो इस्लाम 1400 साल पहले बता रहे, वो क़यामत तक तब्दील नहीं हो सकता। वही तरीका फॉलो करो तो इंशाअल्लाह तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से भी दूर रहेंगी और बड़ों की पहुंच से भी दूर रहेंगी। फिर भी कोई बीमारी होती है फिर डॉक्टर के पास जाओ। आज सेहतमंद आदमी भी डॉक्टर से पूछ के खा रहा है कि मैं कितना खाऊं और कितना पीऊं। तो किसी को डॉक्टर साहब ने लगा दिया, सारे डॉक्टर नहीं ये बातें करते, कुछ कर रहे हैं कि इतने गिलास पानी। एक ने तो यूं कह दिया, एक डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई, बड़े अच्छे, पुरानी बात है, अब उनको नहीं पता चलेगा कि मैं उनकी बात कर रहा हूँ। लोग कहते हैं ना शायद मैं किसी का राज फाश कर रहा हूँ, उनको 15-20 साल पुरानी बात हो गई। वो डॉक्टर साहब गोश्त बिल्कुल नहीं खा रहे थे, हत्ता कि चिकन भी नहीं खा रहे। वो दावत थी चिकन, उनके दाल चावल पके हैं। मैंने कहा खैरियत, आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, आप तो गोश्त। उन्होंने कहा कि गोश्त खाने से क्या होता है कि जी हार्ट के मसाइल खड़े होते हैं। फिर उन्होंने बड़ी एक फलसफा पेश किया, बड़ी वो डाटा वेटा तो होता ही है, हम लोग को तो जाहिल लोग हैं मेडिकल साइंस में, हमें क्या पता। तो उन्होंने कहा एक्चुअली यूं होता है तो फिर यूं होता है, तो वो सब्जी ही खाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा इससे जो है ना, फिर मिसालें भी दी, देखो वो जो हिंदुओं के वो हैं, वो हिंदुओं के जो लोग होते हैं ना, जो बहुत से गोश्त नहीं खाते, 99-100 साल तक जिंदा रहते हैं। तो बड़ी मुझे उस वक्त भी ख्याल हुआ, मैंने कहा यार जो काम हमारे पैगंबर ने किया है ना, वो हम डॉक्टर के मशवरे पे छोड़ नहीं। हमारे पैगंबर ने ऊँट का गोश्त खाया है। मैं तो जब हज करने गया ना, इतना मज़ा आया, क्योंकि हज में हमें मिना में दिनों में भूख टाइट लगती है, खाना पीना सारे रूटीन आ गए और मेहनत बहुत होती है, पैदल चलना बहुत। तो हमारे ग्रुप में एक मौलाना साहब थे, उन्होंने बयान किया, बयान में बताया कि यौम नहर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हदीसें तो हमने पढ़ी हुई हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो बयान के दौरान उन्होंने इस हदीस को हाईलाइट किया। तो वो हदीस थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम नहर के दिन जब थक गए ना, थक जाता है इंसान मिना में रमी से फारिग होकर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने फरमाया कि ये यौम नहर है, ये कुर्बानी का दिन है, तो 100 ऊँट नहर किया आपने। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 100 के 100 ऊँटों में से थोड़ा थोड़ा गोश्त लेके उसकी यखनी बनवाई है, ठीक है ना। उसको पहले ज़माने में ऐसा ही गोश्त बनता था, फिर आपने उसमें से पिया है। मैं सोच रहा था वो हदीस, जब इंसान को भूख लग रही होती है ना, तो वो हदीसें जिनमें खाने पीने का तज़किरा है वो सुन के भी बड़ा मज़ा आता है। तो मैं सोच रहा था कि कैसी ऑर्गेनिक ग़िज़ाएं थी उस दौर में, है भाई, ना वो डालडा डल रहा था उसमें, सही है ना कौन से डालडा को बेचारे को बदनाम नहीं करना चाहता मैं, जितने भी कुकिंग ऑयल हैं कोई भी नहीं था, किसान और कौन सा आ रहा है, तलो और पता नहीं कौन से, सीधा ऊंट ही की चर्बी में पकाया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनावुल किया। तो मैं सोच रहा था मजा कितना आ जाएगा शदीद भूख में इतनी फुल ऑफ प्रोटीन चीज जब आप खाएंगे और वो शोरबा पिएंगे, और वो शोरबे में ऑयल शामिल नहीं है। ऑयल की वजह से खाना जितना बेलज्जत होता है ना, इतना किसी चीज से नहीं होता, तजर्बा करके देख लो आप। गोश्त उसी की चर्बी में पका के खा लिया करो। खैर, तो मैं सोच रहा था कितना मजा आया होगा यार। और हम लोग क्या कर रहे होते हैं, बिल्कुल इतनी शदीद भूख में भी समोसे फोड़ रहे होते हैं हम बैठ के, ना हमें वो मजा आता है और ना वो जिस्म में ताकत आती है। तो आप अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुराकों को देख लेना, तो मैं आपसे ये अर्ज करता हूं कि तमाम, हाँ वो डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे कि बिल्कुल भी गोश्त चिकन भी नहीं खा रहे वो। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब की अपनी तहकीक होगी, हम तो खाएंगे, हमने तो तभी से फोड़ दिया। हमने कहा यार ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफात बयान हुई है ना पिछली किताबों में, कि जो आखिरी नबी आएगा, उन सिफात में सिफत हाईलाइट की गई है कि गोश्त खोर होगा वो नबी। नहीं आई बात, मेरा ख्याल है वो नबी क्या गोश्त, क्योंकि उस दौर में भी कुछ वेजिटेरियन भी थे, जैसे आज भी है ना।
ارے جب انسان اپنی عقل سے خود سے اپنا لائف اسٹائل متعین کرتا ہے تو ٹھوکریں کھاتا ہے نا. عقل استعمال کی بعض لوگوں نے, انہوں نے کہا ہم انسان ہیں, ہم جانور کا گوشت کیوں کھائیں, ہم جانور کو کاٹیں گے, وہ چیخے گا, اس کا خون نکلے گا, تڑپے گا, یہ ظلم ہے. تو ظلم کے خلاف آواز اٹھائی, اتنی آواز اٹھائی کہ جانور کاٹنے کے اوپر بھی پابندی لگا دی. بہت سے لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ ہم گوشت نہیں کھا سکتے. وجہ اس کی یہ کہ آپ جانور پہ ظلم کیوں کر رہے ہو. ان سے جب پوچھا گیا کہ بھائی جانور بھی تو دوسرے جانور کو کھا جاتے ہیں, تو انہوں نے کہا وہ تو جانور ہے نا, تم انسان ہو, تم میں اور ان میں فرق کیا رہ گیا. جب وحی کے بغیر آپ کھوپڑی استعمال کرتے ہو نا, پیغمبروں کی تعلیمات کے بغیر, تو کھوپڑی آپ کو کبھی بھی بیلنس راستہ نہیں بتاتی. وحی کے بغیر کھوپڑی استعمال کی نا, ہم تو وحی کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں. اللہ نے کہا کہ بکرا کاٹ کے کھا سکتے ہو, اللہ اس کو تکلیف ہوتی ہے, اللہ کہتے ہیں میں نے بنایا ہے نا, میں نے بنایا ہے, تمہارے لیے بنایا ہے, تو اس کو زندہ ہی اتنا عرصہ تمہارے کھانے کے لیے رکھا ہے, تو کاٹ کے کھا جاؤ اس کو, ٹھیک ہے نا. اس کا بہترین مصرف ہی ہے کہ یہ کھانے کے لیے بنائے, تمہارے لیے پوری کائنات مسخر کی ہے. کچھ جانور حرام کر دیے, ان میں بھی بڑی حکمت ہے. تو اب انہوں نے کیا سوچا, جو ویجیٹیرین ہیں, انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو گوشت تو ہم جانور کاٹتے ہیں, تڑپتا ہے, پھر یوں ہوتا ہے, پھر یوں ہوتا ہے, تو یہ تو ظلم ہے. تو ان کو بتایا کہ شیر بھی تو حملہ کرتا ہے نا, وہ بھی کھاتا ہے, گوشت خور جانور ہے. تو انہوں نے کہا بھائی وہ تو شیر ہے نا, اس کے پاس تو عقل نہیں ہے, تو وہ تو جانور ہے نا, تم تو انسان ہو نا. تم جب سبزی پہ گزارا کر سکتے ہو تو پھر تم گوشت کیوں کھاتے ہو. عقل کا غلط استعمال کیا اور گوشت جیسی مرغوب چیز سے انسان کو محروم کر دیا. کچھ لوگوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا نہیں یہ تو نیچر ہے, گوشت انسان کی نیچرل خوراک کا ایک حصہ ہے. انہوں نے عقل کا غلط استعمال کیا. انہوں نے کیا کیا کہ اتنا ظلم جانوروں پہ. ابھی چائنا کی ایک ویڈیو آئی تھی یار, مجھے تو بددعائیں نکلی ہے اس شخص کے لیے. کتے کو پکڑ کے آگ میں لٹکا دیا. دیکھو آپ تھوڑی دیر کے لیے آگ کے قریب اپنی انگلی لے کے جاؤ, آگ سے زیادہ تکلیف دہ دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. تبھی تو اللہ نے آخرت میں نافرمانوں کے لیے آگ کا عذاب رکھا ہے, اس سے زیادہ تکلیف ہوتی نہیں کسی چیز سے. تو آپ تھوڑی دیر کے لیے, اور کتے کو اٹھا کے کیا کرتے ہیں, لٹکا دیا زندہ اور نیچے سے آگ جلاتی ہے. کیا مار کے کر دو یار, یہ کام تو مار کے کر دو آپ. یعنی ایسے گوشت خور بنے کہ کتے اور گائے کا فرق ختم کر دیا, لال بیگ بھی کھائے جا رہے ہیں. اور جانور, ایک فریق نے کیا کیا, جانور پر اتنا رحم کہ جانور کھاؤ ہی نہیں, اور دوسرے فریق نے کیا کیا کہ جانور پر رحم ہی نہیں کرتے. وہ زندہ کتا چائنا میں اور کوریا میں زندہ کتا جلتی ہوئی کڑھائی میں ڈالا جاتا ہے, زندہ کتا. آپ اندازہ لگاؤ یار, زندہ مرغے ڈال دیے جاتے ہیں. ہم جب مرغا ذبح کرتے ہیں نا, پہلے جان نکالتے ہیں اس کی, پھر اس کو آگ کہیں بھی گرم پانی میں ڈالیں یا کچھ بھی کریں. لیکن آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں, زندہ مرغا اٹھا کے کڑھائی میں ڈال دیا, پھر وہ نکالا اس کو, وہ زندہ ہے, تڑپ رہا ہے, اس کے بال نکال رہے ہیں. جی اب گرم ہو گیا نا تو اب بال نکلیں گے اس کے, اب اس کی کھال ادھیڑ رہے ہیں, زندہ تڑپتے ہوئے کی. تو یہ بھی انتہا کیوں ہے, یہ بھی وحی کی پیغمبر کو فالو نہ کرنے کا نتیجہ ہے یہ. اور یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھے, اسلام نے جو حلال جانوروں کو کاٹ کے کھانے کا حکم دیا نا, اس میں ایک بہت بڑی حکمت, بہت ساری حکمتیں ہیں, پھر کریں گے انشاءاللہ اس میں. اچھا کروں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو اسلام نے جو یہ حکمت بتائی ہے نا, بہت ساری حکمتیں. ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ دیکھو یہ بھی جانوروں پہ رحم ہے. جتنے حلال جانور ہیں نا, حلال جانور, جب آپ ان کو ذبح کرتے ہو, حلال جانوروں میں شعور بہت کم ہے. ہم بقرعید میں دیکھتے ہیں ایک گائے کٹ رہی ہے, دوسری اس کے کھڑی ہوئی دم لائف کو انجوائے کر رہی ہوگی, اس کو پتہ ہی نہیں کہ میری بہن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس میں خوف پیدا نہیں ہوتا. کبھی کبھار کوئی بدک جائے وہ شور شرابے کی وجہ سے. یہاں دیکھ لو آپ, اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں, ایک گائے کاٹ رہے ہیں, وہ دوسری لائف کو کیا کر رہی ہے, دم ہلا رہی ہے. دور سے دیکھا حسینائیں بال سکھا رہی ہیں, قریب جا کے دیکھا بھینسیں دم ہلا رہی ہیں. صحیح ہے نا. گھر کے لوگ جو ہے نا, ان کو کہیں بھی کوئی چیز ہلتی بھی نظر آئے نا, پہنچ جاتے ہیں کہ شاید کچھ حسینائیں ہیں. پتہ چلے تو بھینسیں تھی جو کیا کر رہی تھیں, دم ہلا رہی تھیں. تو بھینس کٹ رہی ہوگی, اس کے قریب کھڑی ہوئی بھینس کیا کر رہی ہوگی. تو جانور پہ وحشت نہیں ہوتی حلال جانوروں میں. بکرا کاٹ رہے ہو, ساتھ میں بکرا کھڑا ہوا ہوگا, اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ وہ بہت زیادہ ذہین نہیں ہوتے.
ان میں خوف نہیں پیدا ہوتا. جب تک گلے پہ چھری چل کے کٹ کے خون نکلنا نہیں شروع ہو جاتا ان کو تکلیف نہیں ہوتی. لیکن جو حرام جانور ہیں ان میں اللہ نے شعور اکثر میں شعور بہت زیادہ دیا ہے. آپ ایک کتے کو قتل کرو گے نا, دوسرا خوف سے پاگل ہونا شروع ہو جائے گا. آپ دیکھ لو یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھو, چائنا میں ایک کتے کو مار رہے ہیں, دوسرا زمین پہ جھک جھک کے دم ہلا کے گویا یہ رحم کی اپیل کر رہا ہوتا ہے کہ خدا کے لیے میرے ساتھ یہ سلوک مت کرو. اس پہ ترس آ رہا ہوتا ہے, آپ کو وہ ترس آ رہا ہوتا ہے کہ کیا کر رہے ہو. جو بندر کھاتے ہیں, آپ ویڈیوز دیکھ لو, اب تو یوٹیوب پہ سب کچھ پڑا ہوا ہے. بندر کا مغز کھایا جاتا ہے نا, جو بندر کو پکڑ کے لاتے ہیں, بندر کیسے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. انسان کو اس پہ ترس آتا ہے, انسان کو ترس آتا ہے کہ اس کو پتا چل گیا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وہ ذہین جانور ہے نا بندر. اس وقت انسان کہتا ہے اللہ تیری کتنی بڑی رحمت ہے جانوروں پر. اسلام جانوروں پر بھی بہت بڑی رحمت ہے کہ وہ جانور جو انتہائی ذہین ہے, جن کو اندازہ ہو جاتا ہے کیا ہونے والا ہے, ان کو مارنے کی بھی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے. اس کو پہلے سے ترس آئے گا آپ کو. آپ بندروں کی ویڈیوز دیکھ لو جن کو کاٹنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں, ایسا تڑپ رہا ہے نا, ایسا بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. گائے تو ہمارے یہاں قربان گاہ میں جا رہی ہوتی ہے, وہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ لائف میں کیا, میں پکنک پہ جا رہی ہوں. میں اس کو لٹاؤ گے بھی نا تو بھی اس کو نہیں پتا چلتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وہ ٹانگیں تو مارے گی, ظاہر ہے, وہ تو رسیاں بندھی ہوئی ہیں اس کی. مرغے کو آپ کاٹو, ہم تو کاٹتے ہیں نا کبھی ذبح کر کے کھاتے ہیں, تو دوسرا مرغا کھڑا ہوا ہوگا, وہ مرغیوں کے چکر میں لگا ہوا ہوگا. اس کو پتا نہیں ابے بھائی تو بھی ابھی آنے والا ہے. آپ کو اگر کوئی کہہ دے کہ پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا ہے, آپ شادیوں کے چکر میں پڑو گے؟ ہے بھائی, ابھی آپ نے چھری کے نیچے آنا ہے, کتنی حسین لیلائیں گزر رہی ہوں, آپ بولو گے بھائی میری جان بچاؤ, میرے بھائی لیٹا ہوا ہے. مرغے کو آپ کاٹ رہے ہو, ایک کاٹا, دوسرا کاٹا, تیسرا کاٹا, چوتھے مرغے کو سمجھ جانا چاہیے نا کس کا نمبر آئے گا, میرا. بالکل لفٹ نہیں کرائے گا آپ. حتیٰ کہ آپ چھری گلے پہ رکھ کے تھوڑی سی چلا کے چھوڑو گے, فوراً مرغیوں کے پیچھے بھاگے گا وہ. اس میں خوف پیدا نہیں ہوتا. ہاں ایک چیز ہوتی ہے کہ مرغی کو آپ لٹا کے نا اس کے اوپر تنکا رکھ دو, وہ آرام سے پڑی رہے گی, لیکن وہ نفسیاتی اس پہ ایک وہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, لیکن وہ اس کو وہ موت کا خوف نہیں ہوتا. لیکن آپ کتوں میں اگر ایک کو مارو گے نا, دوسرے کو اندازہ ہو جائے گا میرے ساتھ غلط ہونے والا ہے. ایک کو آپ کڑھائی پہ پھینکو گے, دوسرے کو اندازہ, وہ رحم کی اپیل کر رہا ہوتا ہے, رحم کی اپیل کر رہا ہوتا ہے کہ خدا کے لیے میرے ساتھ یہ ظلم مت کرو. تو یہ بھی اسلام کی ایک رحمت ہے. تو دیکھو بیلنس ہے نا اسلام میں. بعض ہندوؤں نے کیا کیا کہ گوشت سے ہی انسان کو محروم کر دیا. بعض نے کیا کیا, جو گوشت خور ہیں انہوں نے انسان پر, جانوروں پر ایسا ظلم کرنا شروع کر دیا کہ ذبح کیے بغیر ہی بس کڑھائی میں زندہ ڈال دو. ہمارے ایک دوست چائنا گئے, تبلیغی جماعت میں تھے, کہہ رہے وہ میری دعوت ہوئی ہے, تو ہمیں نہیں پتا چلا کہ وہ دعوت میں نا اتنا بڑا بکرا لا کے رکھ دیا. اور وہ چائنیز نے دعوت کی تھی, ان کو پتا نہیں تھا. کہہ رہے اتنا بڑا بکرا پورا صحیح سالم, اور وہ زندہ بھی تھا, نہیں اس کی ہل رہا تھا. وہ کہہ رہے میں نے کہا یہ کس ٹائپ کا کھال سمیت بکرا ہے بھائی. جب دم پہ میں نے کہہ رہے اسٹڈی کرنا شروع کی, اس کے سر سے لے کے جب دم پہ گیا نا تو دم پتلی سی گول. کہہ رہے پتا چلا یہ بکرا نہیں ہے, کیا یہ کتا ہے. کہہ رہے ہیں پورا کتا, پھر تفتیش کی پتا چلا جی پورا کتا زندہ اٹھا کے پانی میں ڈال دیتے ہیں یا کڑھائی میں ڈال دیتے ہیں, اور اس کے اوپر ڈھکن ڈھک دیا, وہ چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے. اور پھر جب اس کو نکالتے ہیں سانس اس میں ہوتا ہے بعض دفعہ, کیونکہ اسکن کے ذریعے ہلاکت, بہت اسکن جلتی ہے نا انسان کی, کھال کے ذریعے مرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. اسلام نے تو حکم دیا رگیں کاٹ دو, فوراً بلیڈنگ, جتنی زیادہ ٹانگیں چلائے گا اتنی زیادہ بلیڈنگ ہوگی, اتنی زیادہ جان جلدی نکلے گی اس کی. جانور پہ بھی رحم کیا, انسانوں پہ بھی رحم کیا. ذبح کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سارا بلڈ اس کے جسم سے نکلتا ہے. ساری بیماریاں کس میں ہوتی ہیں؟ بلڈ میں ہوتی ہیں. ہے بھی ناپاک اور گندی چیز بلڈ, کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی. تو انسان کا بھی فائدہ ہے, اسے بلڈ سے پاک گوشت مل گیا, اور جانور پر بھی یہ رحم ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو خیر میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں. تو میں بتا رہا تھا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے گوشت بالکل بھی نہیں کھانا چاہیے. تو میں ڈاکٹر سے بدگمان نہیں ہوا, میں نے کہا ہوگی ان کی تحقیق, ہم تو بھائی وہی کام کریں گے جو 1400 سال سے چلتا ہوا ہے. اور اسلام میں تو گوشت کی اتنی اہمیت ہے, اگر ہم گوشت چھوڑ دیں ہماری تو مذہبی تہوار ہی ختم ہو جائیں گے. ہر تقریب میں تو گوشت ہے اسلام میں. اسلام میں کھانا زیادہ کھانا پسندیدہ کام نہیں ہے,
لیکن جتنا کھانے کا تذکرہ ملتا ہے گوشت کا ملتا ہے ہمیں. یعنی جو تقریبات میں مثال کے طور پر بقرعید تہوار ہے یا نہیں ہے, اس میں کیا کھلا رہا ہے اسلام؟ دال چاول کھلا رہا ہے. ابے کرسمس میں عیسائی لوگ کیا کھاتے ہیں؟ جو بھی ان کی کھیر کیک ویک یہی کھائیں گے نا. ان کی ہندو لوگ کیا کھاتے ہیں؟ سب جو ان کا تہوار ہوتا ہے مٹھائی کھا لیں گے نا اس میں. اسلام میں کسی تہوار میں مٹھائی, یار ایک تو آپ پہ بولنے پر گوشت نہیں کھاؤ گے تو پھر یہ حال ہوگا. یہ لڈو کھا کے جو بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ سست ہوتے ہیں. گوشت کھاؤ گے تو پھر دیکھو آپ کا اسٹائل کیسا ہوگا. تو اسلام میں بقرعید کے بیان کا رخ چینج ہو گیا, لیکن بھائی مفید باتیں ہی ہو رہی ہیں, میرا خیال ہے غلط بات نہیں ہو رہی. اسلام میں بقرعید والے دن تہوار ہے نا بہت بڑا, تو کیا سوئیاں کھانے کا حکم ہے, مٹھائی کھانے کا حکم ہے, لڈو کھانے کا حکم ہے؟ گوشت. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تھوڑا کھایا کرتے تھے, خوراک سے آپ کو رغبت ہی نہیں تھی. لیکن بقرعید والے دن امی عائشہ کیا فرماتی ہیں, پہلا نوالا ہمارے نبی کے حلق مبارک میں جانور کے, قربانی کے جانور کے گوشت کا جاتا تھا. اس وقت تک کچھ کھاتے نہیں تھے کہ اللہ نے آج ضیافت کی ہے. آپ کی کسی نے ضیافت کی ہو اور آپ پہلے سے پیٹ بھر کے آ جاؤ, میزبان کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو اللہ نے آج ضیافت کی ہے تو ہم ابتدا کس سے کریں گے؟ گوشت سے. تو کتنی ترغیب ہو گئی نا گوشت کھانے کی. اس دن 4 دن روزہ رکھنا حرام کر دیا اللہ نے بقرعید کے 4 دنوں میں. 10 تاریخ کو, 11 تاریخ کو, 12 تاریخ کو, 13 تاریخ کو روزہ حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ آپ گوشت نہیں کھا سکتے اگر آپ روزہ رکھ لو گے. یہ جو 4 دنوں میں روزہ حرام ہے اس لیے تھوڑی کہ دال چاول سے اوائڈ کروانا ہے آپ کو. آپ دال چاول نہیں کھا سکیں گے, آپ کھچڑی نہیں کھا سکیں گے, آپ ایکچولی سیلڈ خوراک میں یہ جو آج کل چل رہا ہے نا, چل رہا ہے, میں ڈاکٹروں کا مذاق نہیں اڑا رہا بھائی, وہ ان کی اپنی فیلڈ ہے, ان کو کرنے دو. کھائیں آپ سیلڈ ویلڈ بھی کھائیں. تو ایکچولی وہ یوں, ابے بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ 4 دن تمہیں روزہ اس لیے حرام ہے کہ میں تمہیں بکرے کاٹ کاٹ کے کھلا رہا ہوں اور تم کمبختو روزہ رکھ کے بیٹھ جاؤ گے. یہ گویا اللہ کی میزبانی کی توہین ہے. گوشت کھاؤ تم ان 4 دنوں میں. 3 دن قربانی کی اور چوتھا دن بھی تکبیرات تشریق کا, ایام تشریق, اس میں بھی روزہ حرام کے, چوتھے دن تک بھی گوشت چل رہا ہوتا ہے.